औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या रहमान या रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्तिखारा, और कम बेश रोज़ाना ये प्रोग्राम शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान यानी पीर से जुमेरात आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को शामिल किया जाता है। ज़िंदगी के मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों के हवाले से जो इंसान की ज़िंदगी के साथ मुश्किलात चिमटी हैं, उनसे निजात हासिल करने के लिए हमें कुरानी और रूहानी वज़ाइफ का सहारा किस तरह लेना चाहिए, और इस्तिखारा भी हमारे प्रोग्राम में किया जाता है और बताया जाता है, और इंशाअल्लाह वज़ाइफ के ज़रिए आपकी रहनुमाई भी की जाती है। एक और ज़रूरी गुजारिश जो है वो ये है कि हमारे अगर प्रोग्राम में आपको कोई वजीफ़ा समझ में ना आए, कोई कुरानी आयत समझ में ना आए, कोई आपको बात समझ में ना आए, तो आप हमारा प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है तो उसके 5-6 घंटे बाद प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए आज की डेट, प्रोग्राम का नाम, चैनल का नाम, तो आप वहाँ पर बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे अपने जवाब को, सवाल के जवाब को, कुरानी आयत को, वज़ाइफ को समझ कर फिर पढ़ें। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन के जो अक्सर हमारे इस प्रोग्राम में आपको नज़र आते हैं, आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईम मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर खैरियत से? अल्लाह नबी का एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम। सलामत रहें। आज मुफ्ती साहब थोड़ी सी गुफ्तगू, यानी इससे पहले कि कॉल्स आएँ, हमारा प्रोग्राम तो आपको पता है कॉल्स पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा मौला कायनात हुज़ूर हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान पर अगर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, इब्तिदाइया सिर्फ आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उस हस्ती का ज़िक्र का जो है वो मौजू वैसी साहब ने ज़िक्र किया कि उससे हम इब्तिदा करें आज के हमारे इस प्रोग्राम की, जिस हस्ती को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता अखी फ़ी दुनिया वल आखिरा। वाह अली, तू मेरा दुनिया और आखिरत दोनों में भाई है। और वो हस्ती जिनको ये शर्फ हासिल है कि बच्चों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल। और वो हस्ती जिनकी तरबियत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हल्का में हुई, उनकी बचपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा। और वो हस्ती जिनको ये फजीलत भी हासिल है कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी, सबसे लाडली, सबसे इज़्ज़त और एहतराम वाली बेटी साहबजादी सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ौज होने का, खामद नामदार होने का शरफ़ भी हासिल हुआ। तो कितनी ही फजीलतें हैं उनकी, कितनी ही निस्बतें हैं। अगर वालिद गिरानी भी जन्नत के नौजवानों के, उनके साहबजादे जो हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनकी खातून खाना जो हैं वो जन्नती औरतों के सरदार हैं, और वो ख़ुद भी जो है वो ऐसे सरदार हैं, ऐसे बहादुर हैं कि उनको ख़ुद जो है वो मरहब के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया, और साथ ही ऐलान भी फरमाया कि जिसको आज मैं झंडा दूंगा इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से वो जो है वो फ़तह से जो है हम किनार और जो है वो फैज़ याब होंगे। तो उन्होंने जो है वो खैबर की जो है उसको फ़तह किया। वो हस्ती कि मैं आज उनके बारे में पढ़ रहा था, आज ही हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ के हदीस पढ़ रहा था मैं, कि नफ़रतों के सौदागर पता नहीं क्यों नफ़रतें बांटते हैं ऐसी हस्तियों के दरमियान। रखने वाले लोग नफ़रतों के सौदागर कह सकते हैं, नफ़रतें बांटते हैं वो लोग। मैं पढ़ रहा था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़कर बाहर निकले, तो आपने देखा कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया और फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बेटे को, बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपने कंधों पे बिठाते हैं, उठाते हैं, प्यार करते हैं और फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन तुम पर कुर्बान हूँ। इससे बड़ा बंदे का प्यार का, मोहब्बत का इजहार का तरीका क्या हो सकता है? एहतराम का तरीका, अनगिनत फज़ाइल, अनगिनत। फरमाते हैं मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम
اللہ کے نبی کے بڑے شبیہ ہو، تم رسول اللہ کے بہت شبیہ ہو، اور ساتھ تھوڑا سا مزاح بھی فرمایا کہ تم علی کے شبیہ نہیں ہو۔ پاس کھڑے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بات سن کے مسکرا رہے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مولا علی پاس کھڑے ہیں اور یہ بات سن کر جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں لوگ، اور دوسری طرف جو کچھ لوگ نفرتوں کے صداقر ہیں، محبتوں کے امین نہیں ہیں، وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ مولا کیسے کہتے ہیں ان کو آپ؟ بھئی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اسے میں اور آپ کون ہوتے ہیں نام مولا کہنے والے؟ وہ مومنین کے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑا واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی تمہاری نسبت میری طرف ایسے ہی ہے جیسے کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جی، تو بہت ساری بڑی نسبتیں، بڑی رفاقتیں، بڑی تو جدھر حق ہے وہاں علی ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نہ جانے ناظرین محترم بے شمار فضائل ہیں مولا کائنات کے حوالے سے۔ آج چونکہ آپ کا یوم ولادت ہے، شب ولادت ہے، تو حصول برکت کے لیے ہم یہ بھی ذکر کریں گے، لیکن آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، زندگی کی کسی بھی مشکل پریشانی تکلیف میں آپ گرے ہوئے ہوں، کہیں قرض کا مسئلہ ہو، روزگار کی پریشانی ہو، یا کہیں گھریلو ناچاقی ہو، کہیں زوجین میں تلخی ہو جاتی ہے، میاں بیوی روٹھ جاتے ہیں، تو کیسے منایا جائے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور کئی مقدمے کا سامنا ہے، زندگی کی کسی اور پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی کرونک ڈیزیز میں ہے، تو اللہ کے محبوب حضور سید عالم جانان عالم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور پھر قرآن میں خود یہ موجود ہے کہ قرآن سراسر شفا اور ہدایت ہے۔ تو اس سے بڑی بیماری کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ تو کسی اگر اللہ نہ کرے آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، تو مفتی قیصر شہزاد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ اس کا بھی حل بتائیں گے، اور دیگر جو ہماری زندگی کے مسائل و مشکلات ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ٹی وی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، اور اپنی مشکل ہم سے ڈسکس کیجئے۔ اگر کہیں شادی کا مسئلہ ہے، کسی بچی کا شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی ہمارے دوست کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی مسلمان بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ بھی ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کے لیے مناسب جو آپ کے لیے رہے گا وہ وظیفہ تجویز کیا جائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب، چونکہ بحر زخار ہے یہ مولا علی کی شان بیان کرنا اور اہل بیت کی بات کرنا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے، لیکن ہم نے صرف حصول برکت کے لیے آپ کی شان سے تھوڑا سا، انتہائی قلیل جسے میں کہوں گا، بہت ہی قلیل ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، اور انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب چونکہ ہمارا ایک پروگرام راہ فلاح بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم مولا کائنات حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل یا پرسوں ہم اس کو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، یہ فرمائیے گا کہ میں کرونک ڈیزیز کی بات کر رہا تھا، بڑی بیماریوں کی بات کر رہا تھا، بڑی بیماریاں فار ایگزامپل کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کڈنی فیلئر ہے، بہت ساری بیماریاں انسان کی زندگی میں، چونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے، دیر سے کھانا اور پھر دیر سے سونا، اور پھر کھانا بھی جنک فوڈ، اور جب سے یہ برگر پیزا اور یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں آیا ہے تو اس سے کینسر اور دیگر موذی امراض جو ہے نا بڑی کثرت سے، تیزی سے پھیلیں۔ 1980 سے پہلے کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ تو ماشاءاللہ طب سے آپ کا تعلق بھی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا وظیفہ روزانہ کی نماز میں معمولات میں لایا جائے کہ ایسی کسی بڑی مہلک بیماری سے اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے؟ آمین آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنی بھی یہ بڑی بیماریاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے مل کے ہی بنتی ہیں۔ یہ کوئی بھی بیماری یکدم انسان پہ حملہ آور نہیں ہو جاتی، نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ پنپتی رہتی ہے ہمارے جسم میں، آہستہ آہستہ وہ بنتی رہتی ہے، ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نوٹ نہیں کر رہے ہوتے چیزیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے جو موسٹلی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ کانسٹیپیشن سے، ہمارا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے سے، بلاد فشار خون جسے ہم کہتے ہیں، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے کہ کن چیزوں سے ایسا ہو رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر جو ہے یہ ایک دم ہو جاتا ہے، ایک دم جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، یا فالج کا لکوہ کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے، انسان پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم ان کو شروع سے ہی جو ہے ان کو مانیٹر کر لیں تو پھر یہ ایسا بڑا جو ہے وہ کوئی نقصان صحت کا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو دیگر چیزیں ہیں، ہمارے کڈنی فیلئر کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہماری خوراک، پھر ہماری نیند،
ان چیزوں میں بڑی میٹر کرتی ہے. رات کو ٹائم پہ نہ سونا, 7 گھنٹے 6 گھنٹے نیند پوری نہ کرنا, اور وہ بھی رات کی, ہمارے گردوں کو خراب کرتی ہے, پریشانی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی پھر جگر فیلئر کا باعث بنتا ہے, ہماری اسموکنگ, ہماری اوور ایٹنگ, ہماری بہت زیادہ تیزابی والی چیزیں کھانا, بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانا, اور پھر ان کو ڈیزالو نہ کرنا, ہضم نہ کرنا, ایسی ایکسرسائز واک یا ساتھ ایسی چیز نہ لینا, ہیلپنگ فوڈ جو مطلب سیلڈ ہو گئی, رائتا وغیرہ, جو چیزیں کو ہضم کرنے میں ہماری جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرے, یہ چیزیں پھر لیور کو خراب کرتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی صحت کا خود بھی خیال رکھنا ہے. صحیح. علماء کہتے ہیں نا, خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا. تو ہمیں اپنے آپ کو خود بھی ٹھیک کرنا ہے, اور پھر ہم اللہ سے مدد لازمی شامل حال لینی چاہیے. اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک تسبیح کسی بھی نماز کے ساتھ, یا اللہ, یا سلام, یا حفیظ, یہ اگر پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی بیماریوں سے, بڑی جو ہے وہ یا اللہ, یا سلام, یا حفیظ, ہر نماز کے بعد یا کبھی ایک نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح جو ہے اس کی نکال لیا کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے, حفاظت رہے گی, بندہ بچا رہے گا. ترجمہ اس کا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے, اے اللہ, اے سلامتی والے, اے حفاظت کرنے والے. تو سلامتی اسی سے مانگ رہے ہیں, حفاظت بھی اسی سے مانگ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بڑی بیماریوں سے انسان جو ہے محفوظ رہے گا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اکثر لوگ نہیں پڑھتے, پڑھنا چاہیے, یہ بھی بیماریوں سے بچاتا ہے؟ بالکل بناتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ اگر ہم دو چیزیں ملا کے پڑھ لیا کریں تو اس کھانے میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں, آپ کہہ لیں اگر ہو سکتے ہیں, تو اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کام کریں گے, اس کا فائدہ ہی ہوگا, برکت ہی ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں پیٹ کے 3 حصے کر لیں آپ, ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لیں, ایک پانی کے لیے, اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دیں. ہم وہ نہیں چھوڑتے, ہم تینوں کے تینوں کھانے سے بھر لیتے ہیں, نہ پانی کے لیے نہ ہی ہوا کے لیے چھوڑتے ہیں. تو یہ خوراک کا ہم نے خود جو ہے وہ اپنا احتیاط کرنی چاہیے, جو کہ ہم نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں کرتے. صحیح, یعنی یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کی بھی بڑی برکات ہے, بے شک بڑی فضیلت ہے اس کی بھی. اللہ کا نام ہے. اچھا, یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, میرا یہ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے, اور کئی سالوں سے, یعنی پچھلے کوئی 8-10 سال تو کم از کم مجھے یاد ہے, اس سے پچھلے پیچھے کا مجھے یاد نہیں ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بندہ صبح گھر سے اگر نکلتے ہوئے پڑھ لینا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا کبھی راستے میں, کوئی اس کو گاڑی, ہاں کوئی ایسے آ کے خود سے مار دے, مطلب اس سے نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ, اور اس کو چوٹ نہیں لگے گی. یہ میرا بڑا آزمودہ ایک ہے, میں نے دیکھا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے. بے شک اس کی بہت سی, اس وظیفے کی بہت فضیلت ہے. اور ایکسیڈنٹ کے تو آپ کر رہے ہیں کہ پڑے بندہ تو نہیں ہوگا, اللہ کا نام ہے نا, اس کے ساتھ اللہ ترجمے پہ غور کریں. ہاں, بسم اللہ الذی لا یضر, اس کے ساتھ کوئی ضرر نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمان و زمین کی جتنے بھی ضرر دینے والی چیزیں ہیں تو وہ اس کی برکت سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا اسم اتنا پیارا نام ہے. جسے برکت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ او بسم اللہ فهو اقطع وابصر, کہ ہر اچھا کام جس کو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو پھر وہ برکتا رہتا ہے, وہ دم بریدہ رہتا ہے. جس دن نہیں پڑھا نا مفتی صاحب, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی میری مطلب یہ تجربے میں ہے کہ جس دن نہیں پڑھا اس دن کچھ نہیں ہوگا تو پولیس والا روک لے گا, بولے گا ادھر آؤ, کاغذات دکھاؤ, لائسنس دکھاؤ. کچھ نہیں ہوا تو یہ ہوگا, ضرر و حرج تو واقعہ ہو گیا نا, حرج اور ضرر ہوگا. اور پھر وہاں پہ جا کے نا جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ او ہو میں نے وہ چیز صبح وظیفہ نہیں کیا تھا. اچھا, پھر جیسے ہی آپ نے پڑھا روٹ کلیئر, راستہ کلیئر. میرے مرشد کی فرماتے ہیں کہ صبح جب گاڑی سے نکلتے ہو گھر سے تو آخری چاروں کل پڑھ لیا کرو, ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض میں پڑھ لیا کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے گا ہر طرف. صحیح. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب, مفتی صاحب سے بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہماری باتیں سن رہے ہوں گے. کال کیجئے, اپنی زندگی کے مسائل مشکلات کے حوالے سے ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ زندگی کی کسی بھی مشکل، پریشانی، تکلیف میں اگر آپ گرفتار ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کبھی، لیکن ہماری زندگی میں ہر بندہ کم و بیش کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل، پریشانی، تکلیف کا شکار ہے۔ کہیں ڈپریشن ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں روزگار کا مسئلہ ہے۔ تو کسی بھی تکلیف کا شکار ہوں، ٹی وی کے اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے اور اپنے مسئلے کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو حل بھی بتائیں گے اور آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ اگر کسی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کال کر سکتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، دیر ہو رہی ہے، تو اس میں کیا پڑھا جائے کہ جلدی شادی ہو جائے، یا کوئی وظیفہ استخارہ کیا جائے کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، ڈپریشن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ بھی ایک مستقل مرض اب بنتا جا رہا ہے، اب ایک زندگی کا حصہ ہو گیا ہے ڈپریشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی عمل دخل وہی ہمارا جو ان نیچرل جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، یہ اسی کا ہی سارا کیا دھرا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک زمانے میں گاؤں دیہات کے بڈھے بابے ابھی تک جناب وہ 100 سال کے، وہ سیدھی کمر ہے ان کی، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور جناب وہ گاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ڈپریشن نہیں لیا۔ نہ انہیں موبائل کا ٹینشن، نہ موبائل کے لوڈ کا ٹینشن، نہ گاڑی کے پیٹرول کا ٹینشن، نہ گاڑی کا ٹینشن، نہ کوئی اور ٹینشن فری گھوم رہے ہیں وہ۔ یہ ہماری اپنی پالی ہوئی ٹینشنیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی جو ہے نا حسرتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی ہرس جو ہے وہ بڑھا لی، جتنی بڑھاتے جائیں گے اتنی ٹینشنیں پالتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو ٹینشن ہے نا مفتی صاحب، واٹس ایپ پہ کون سا میسج آیا ہے، کس نے بھیج دیا بھائی، ذرا دیکھو تو صحیح، فیس بک پہ کیا ہوا ہے ذرا یہ تو دیکھو، وہ کوئی یوٹیوب پہ وہ فیس بک پہ کوئی ویڈیو آ گئی، وہ دیکھ کے آپ ڈپریشن میں چلے گئے، کہیں ڈکیتی ہوتے دیکھ لی، کہیں کسی کو مرتے دیکھ لیا، عجیب و غریب ہے نہیں معاملہ یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات نظر میں، دل میں، دماغ میں ہر طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ ڈپریسڈ ہو کر، آپ ٹینس ہو کر، آپ پریشان ہو کر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بات، ایسے ہی اگر تو آپ کے ڈپریشن لینے سے، آپ کے پریشان ہونے سے مسئلے ٹھیک ہوتے ہیں تو بھائی صبح دوپہر شام 3 ٹائم 2 گھنٹے پڑھ کے ڈپریشن لے لو، ہاں، ٹھیک ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو پروردگار کو منظور ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وظیفہ کون سا پڑھیں کہ ٹینشن سے دور رہیں؟ میں وظیفے سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جی جی، ڈپریشن ہو ہی نہ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا دل سے اور اپنے دماغ سے وہ چیزیں نکال دیں جو ڈپریشن دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ لوگوں کو معاف کر کے سوئیں۔ واہ، آپ اس نے تلخ بات کہی، اس نے آپ کا دل دکھایا، اس نے آپ کو جو ہے وہ رنج دیا، اس نے آپ کی جو ہے وہ لگا آپ کو کہ اس نے آپ کی انسلٹ کی، معاف کر دیں یار، نکال دیں دل سے یہ ساری وہ غلط باتیں، وہ چیزیں جو آپ کو مریض کیا وہ مار دیں گی۔ مفتی صاحب آپ تو خیر طب سے بھی تعلق ہے آپ کا، میں نے جو میڈیکلی سائنٹیفک ریزن اس کا جو سنا ہے، میڈیکل ریزن سنا ہے شوگر کا، کہ انانیت، بدگمانی، بدزبانی اور دل میں بغض رکھنا، کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس سے شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ ان ساری چیزوں سے نا مفتی صاحب ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور ٹینشن کا پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ شوگر ہے۔ جی بالکل، میں اس سے بڑھنے کا تھا کہ آپ جتنے بھی صوفیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان میں آپ کو ان بات کے وظائف اتنے نہیں ملیں گے کہ آپ جناب یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا۔ ان کے وظائف ملیں گے صبر کرو جی، صبر کی فضیلت میں وہ لکھیں گے، شکر کے فضائل لکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ معاف کرنے کے عفو کے فضائل لکھیں گے، وہ اخوت کے فضائل لکھیں گے، وہ رواداری کے فضائل لکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہرس سے بچنے کے طریقے بتائیں گے آپ کو، لالچ سے دور رہنے کے طریقے بتائیں گے، جھوٹ سے بچنے کے طریقے بتائیں گے۔ تو یہ وہ خوراکیں تھیں جو کھا لینے سے بیماریاں دور ہوتی تھیں، جسمانی بھی روحانی بھی۔ مودت عزیز و اقارب، جی، پیار، صلہ رحمی کے طریقے بتائیں گے، قطع رحمی سے منع کریں گے۔ تو یہ رشتے تو خود سے ایک انجیکشن ہوتے تھے، یہ رشتے جن کو ہم نے توڑنا شروع کر دیا، یہ رشتوں میں جا کے انسان گول مل سارا دن کی تھکاوٹ اتار لیتا تھا، چند باتیں کی، آپس میں بیٹھے ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ اب تو ہم نے انسان نے سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف موبائل کو اپنا رشتہ دار بنا لیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، دور والے پاس اور پاس والے گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی بچے سارے اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہیں، پاس بیٹھے ہوئے پاس کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ایک تو وہ چیز ہے. پھر آپ نے وظیفہ پوچھا تو میں 2 وظیفے عرض کروں گا ایکچولی. صحیح. صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی نکال لیا کریں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح اسم الہی کی یا اللہ کی نکال دیا کریں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ 2 وظیفے ہیں. درود پاک بھی جو ہے وہ ٹینشن دور کرتا ہے, اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کا سکون ہے. تو یہ 2 وظیفے میرے اپنے بھی مجرب ہیں, اور میں بتاؤں گا کہ یہ جو کر لے انشاءاللہ الرحمن وہ دل کو صاف رکھے. دل کو صاف رکھے. اصل معاملہ یہ ہے, دل جو ہے اس کو جو اس کا نا خالی رکھے, صاف رکھے مصیبتوں سے. درود شریف کی پوری تسبیح پڑھ دی جی. اور اس ساری تسبیح کے دوران تصور و تخیل یہ ہے کہ فلاں نے گالی دی ہے, اس کی ایسی کی تیسی, آج میں یہ کروں گا, آج میں وہ کروں گا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا, میں یہ کر دوں گا, تو وہ اس کی برکت اپنی جگہ, اس کی رحمت درود شریف کی اپنی جگہ, لیکن آپ کی جو بیماری ہے وہ ادھر ہی ہے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا ہے, خلیفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا انسان. تو اللہ کی جو صفات ہیں اس کا انسان کے اندر رنگ نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں رؤوف رحیم ہوں, تو اپنے بندے سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی بندوں سے رحم کرے. اللہ کے نبی کی رسم بار کہ ہے نا من لم یرحم صغیرنا, اس نے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا, ولم یؤکر کبیرنا, بڑوں کا احترام نہ کیا, فلیس منا, ہم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں, انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق سے وہی صفات سے جب پیش آتا ہے تو پھر اللہ بڑا کرم فرماتا ہے. کرو اللہ ستار العیوب ہے. ہاں جی. عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. ہم لوگوں کی جو ہے وہ ہم جناب میسیج بنا کے سارے زمانے کو بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم بے پردگی کرتے ہیں, ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, پگڑیاں اچھالتے ہیں, جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے ایک مسلمان کا عیب چھپایا اللہ اس کے قیامت کے دن عیب چھپائے گا, 70 عیب چھپائے گا مالک اس کے. تو ہم تو اچھالتے ہیں, اور عیب نہ بھی ہو تو تب بنا کر اچھالتے ہیں. تو یہ جو ہمیں تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے, ہم اس کو اپنا کر اس کو اپنے جو ہے وہ اپنے جسم پہ لاگو کر کر بھی بہت سی بیماریوں اور بہت سے جو ہے وہ ناشکریوں اور بہت سی ٹینشنوں سے دور ہو سکتے ہیں. صحیح. اور وہ طالبات نبی کیا ہے, صرف جیسے ہم نے مثال کے طور پر ایک دی, آپ نے کہا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ خیال یہ ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا, تو بھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا, ان کا کلیجہ نکال کے چبا جانے والی کو بھی معاف کر دیا. انہوں نے کس کس کو معاف نہیں کیا, انہوں نے تو طائف کی وادی میں پتھر مارنے والوں, لہو لہان کر دینے والوں کے بارے میں بھی جب فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ حکم فرمائیں تو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو جو ہے وہ اس کو میں پٹخ دیں, تو فرماتے ہیں کہ نہیں, انہی میں سے جو ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے پہچان جائیں, انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. تو ان کی رحمت اللہ علیہ پہ قربان جائیں. ہمیں ان کی صرف فضائل بیان ہی نہیں کرنے, ہم نے ان کی جو عادتیں ہیں, آپ کی عادات مبارکہ ہیں, آپ کی سیرت طیبہ ہے, اس کو اپنانا بھی ہے. صحیح. وہ ہمارے لیے ہی تو ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, انہی کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. افو درگزر ہم نے کرنا ہے. میں مفتی صاحب یقین کریں کہ میرا کسی سے ہو جاتا ہے نا, انسان ہے, جھڑپ بھی ہو جاتی ہے, تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے, ایک آدھ دن میرے دل میں ہوتی ہے, بات رہتی ہے, اس کے بعد 2 دن گزرے, 3 دن, مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ یار ہوا کیا ہے. میں اس انداز سے کہتا ہوں بھائی ختم کرو قصہ. زندگی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم لکیر پیٹتے رہیں, کل کیا ہوا, اس نے یہ بولا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کیا. اگر اسی میں ہم لگے رہے تو پھر, اور معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے کسی کی عزت نہیں کم ہوتی, کوئی چھوٹا بڑا اس سے نہیں ہوتا. اور اگر کسی کی عزت کم ہو جائے معافی مانگنے سے, تو قیامت کے دن مجھے محمد عربی سے آ کے لے لائے. اللہ, کتنی بڑی بات کی میرے آقا مولا نے. دیکھیں تو یہ چیزیں اگر ہم تیری عزت گھٹتی ہے, ہاں جی, تو میدان محشر میں مجھ محمد سے لے لینا. اللہ, تو اگر ہم یہ چیزیں اپنا لیں تو آپ کی کچہریاں خالی ہو جائیں. کچہریاں بڑی پڑی ہیں, ہماری انانیت کے جو ہے بت انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہوا کہ ہم صبح سے شام تک جا کے تھانے میں کچہریوں میں رول رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہی اپنی انا ختم کر دیں, یا ہم اپنے جو ہے وہ دشمنی کے جو بیج بوئے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں, محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں, اور افو درگزر سے جو ہے وہ کام لیں, تو یہ معاشرہ وہ لوگوں کے لیے تو جنت ہو جائے گا, ہمارے لیے تو کم از کم جنت ہو جائے گا, ہمارے لیے تو سکون کا باعث ہو جائے گا. اس لیے یہ بے سکونی ہماری کچھ اپنی پھیلائی ہوئی بھی ہے. اور ایک بات اور, آخرت میں تو جو ہمارے اعمال کا بدل ملنا ہے, یہ دنیا میں بھی, یہ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے جو ہم فصل بوتے ہیں ہمارے آگے دنیا میں بھی آتی ہے. ہم جو اچھا کرتے ہیں تو وہ لوٹ کر آتا ہے, اگر ہم برا کرتے ہیں تو وہ بھی لوٹ کر آتا ہے. اس لیے ہم نے جو کرنا ہے وہ ہمارے سامنے آنا ہے, جو کرنا ہے
وہ برنا ہے ہم نے. اس لیے آخرت کا انتظار، اس میں تو جو رہ جائے گا اس کا ملے گا ہی ملے گا اجر. جو برا کیا ہوگا اس کا اس پہ جو ثواب برابر ہوگا، اچھا کیا ہوگا اس پہ اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی مکافات عمل جو ہے نا، مکافات عمل جو عمل لوٹ کر آتا ہے ہمارے سامنے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ اس مالک کا ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی پریشانی حال نہیں ہوتا، تو وہ مکافات عمل کے ذریعے مالک ان کو دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ اچھا کر دے. حشر فقط محشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. بالکل دیتی ہے. وہ مکافات عمل ہی ہے جو دیتی ہے. تو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانی ہے، اسلام کی جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں وہ اپنانی ہے. آپ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب پڑھ لیں، آپ جتنے بزرگوں کی کتابیں ہیں، داتا صاحب کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو ان میں سب چیزیں یہی ملیں گی. آپ شیخ سعدی کی کتاب پڑھ لیں، سب میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. شکر کرنا ہے آپ نے، جو ہے وہ حرص نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو یہی تھیں. بالکل. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کا سارا دن جو ہے وہ ایک جھوٹ سے خالی گزرتا ہو. 1200 تو بول ہی دیتے ہیں کم از کم. کئی تو خیر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھے بڑے ساتھ والی گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو لاہور سے باہر ہوں جی، شہر سے باہر ہوں، آؤٹ آف سٹی ہوں. اچھا مفتی صاحب، آخر میں نا پروگرام اختتام کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ تجویز فرمائیں تاکہ معاملات آسان ہوں. سب سے پہلے تو ان بہنوں بیٹیوں کے والدین سے گزارش ہے، خدا را بچوں کی شادیاں ان کی وہ عمر کم عمری میں کر دیا کریں. ایک بریک پر جاتے ہیں پہلے جی پلیز، تو واپسی میں آ کے نا پھر انشاءاللہ تفصیل سے جواب دیجیے گا، ورنہ پھر جواب آدھا رہ جائے گا. ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں. زندگی کی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوں، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. استخارہ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور استخارہ بھی کیا جاتا ہے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، دیر سے ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیا جاتا ہے، وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچیوں کی شادیاں جلد ہو جائیں. جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، ان کا گھر آباد ہو جائے، بجائے اس کے کہ عمر جو ہے وہ 40-50 سال ہو جائے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ جی، سب سے پہلے وظیفے سے پہلے ایک والدین سے، بچوں اور بچوں کے والدین سے، اسپیشلی بیٹیوں کے والدین سے ایک عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ، اپیل، مشورہ، خدا را بچوں کی شادیوں میں تاخیر نہ کیا کریں. اوائل عمری میں، چھوٹی عمر میں، جب ابھی ان کی شادی کی عمر بہترین عمر ہوتی ہے، رشتے مل رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ان کے رشتے کر دیا کریں. ٹھیک ہے. دوسرا مشورہ، اپنی چیک لسٹ کم رکھا کریں. تیسرا مشورہ یہ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام اچھا ہو تو وہ لوگوں سے اچھا کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کی عزت کریں. آپ دوسروں کے بچوں کے رشتوں میں بھی آسانیاں پیدا کیا کریں، ان میں رکاوٹیں، ہرڈل نہ پیدا کیا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے بچوں کے رشتوں میں بھی آسانیاں ہوں گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وظیفہ اس کے لیے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ مریم ہے، اس حوالے سے انتہائی مجرب ہم بتاتے ہیں. جن کے رشتے نہ ہو رہے ہیں وہ خود پڑھیں. بہت زیادہ رکاوٹ ہو تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، ورنہ صرف صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ کافی ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے یہ 40 دن کے عمل سے انشاءاللہ الرحمن رشتے کے لیے آسانی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا، اس کے ساتھ اسماء الحسنی میں سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات جو ہے، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا ودود. یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا ودود 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بانٹ کے یہ وظیفہ شروع کریں. 40 دن یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن قوی امید ہے کہ اس کے وظیفے کے دوران ہی جو ہے وہ
رشتہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا آنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ آنا شروع ہو جائے گا، پھر ڈیپینڈ آپ پہ بھی کرتا ہے نا کہ پھر ہاں بھی کریں، آپ نے ہاں تو پھر ہاں بھی کریں نا، پھر ساری چیزیں نہ دیکھیں کہ وہ تنخواہ لڑکے کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہو تو ہاں کم ہوگی تو ہم نہیں دیں گے، پھر یہ سب لڑکے کے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی گاڑی ہو تو ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، بینک اکاؤنٹ میں اس کے اتنی جو ہے وہ رقم ہونی چاہیے، اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں پھر ہماری اپنی بعض کا ڈیمانڈز بہت زیادہ لسٹ ہوتی ہے اس کی۔ ذات کے بڑے مسائل ہیں، آرائی ہو تو آرائی میں کرے گا، بٹ ہو تو بٹ میں کرے گا، وہ جناب مختلف جو ہمارے ملک میں جو ذات پات کا رواج ہے تو اس کے بغیر وہ بھی گزارا نہیں ہے۔ جی ایسے اور سے مسائل ہیں اور بڑے ایشوز ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، جیسے تو یہ پنپنے کی باتیں ہیں، زمانے میں پنپنے کے لیے آپ نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آرائی ہے تو آرائی نہیں دے گا، بچی کو بٹھا دے گا، 30-40 سال اس کی عمر کر دے گا، آرائی کا رشتہ نہیں آیا جی۔ ہاں ہوتے بھی ہیں، اسٹیٹس کا ایشو آ جاتا ہے پھر جی، ہاں اسٹیٹس کا ایشو ہے جی، ہمارے ساتھ ان کا اسٹیٹس نہیں ملتا، تو اچھی رشتے جو ہے وہ جو اچھی رشتوں کی عمر ہے اس عمر میں رشتے کرے تو بڑے اچھے رشتے ہو جاتے ہیں، اس عمر میں رشتے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے سے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں پھر، اس لیے جو بہترین عمر ہے شادی کی، اور جسے مبارکہ میں بھی اس چیز کی جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بیٹی شادی کی عمر کو رشتہ آ جائے تو اس کو نہ نہیں کرنی چاہیے، جلدی شادی کر دیں، شادی کر دیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے سورہ مریم؟ مردوں کے لیے بھی سورہ عورتیں مرد دونوں پڑھیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں جی۔ صحیح۔ اور پھر وہی بات جو میں نے کی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسی چیزوں میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نہیں اپنا روڑے نہ اٹکائیں، اور لوگوں کے رشتے ہو رہے ہیں تو اس میں معاون اور ممدد بنیں، جب آپ لوگوں کے لیے معاون بنیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی معاونت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا نا، الخلق و یاد اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے میرا کنبہ ہے، تو جو میرے کنبے سے مہربانی کرے گا میں بھی اس پہ مہربان ہوں گا۔ وہ بڑی اس موقع پہ مجھے وہ یاد آ گئی، ایک بزرگ کی خواب ان کا یاد آیا کہ وہ دن میں کوئی فقیر آیا ہوگا تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں دیا، تو رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور پروردگار کی طرف سے صدا آ رہی ہے کہ آج میں تمہارے پاس آیا تھا، کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا مجھے۔ تو بزرگ بڑے حیران اور بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک دم رونے پیٹنے لگ گئے، پروردگار آپ کب آئے میرے پاس، اور کھانا آپ مانگنے کے لیے آئیں گے کھانا، آپ جو احکم الحاکمین اور خالق کائنات ہے۔ فرمایا فلاں بندہ آیا تھا، میرا فلاں بندہ آیا تھا، تو میں نے اسے بھیجا تھا تمہارے پاس، اس کو بھوک لگ رہی تھی، تم نے کھانا نہیں دیا۔ اچھا یہ کسی کا خواب بھی ہوگا لیکن یہ حدیث شریف بھی ہے، اچھا جس سے مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کیا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، بالکل ایسے ہی، میرے پاس لباس نہیں تھا، بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا تھا، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو خود ساری دنیا کو دینے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندے میری مخلوق تیرے پاس آئی تھی، ان کے پاس لباس نہیں تھا، ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے وہ پینے کو پانی نہیں تھا، تو نے ان کی مدد نہیں کی تھی۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور بات میں نے دیکھی ہے، میرا پریکٹیکلی ایک تجربہ ہے، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ کی سوشل آپ کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، مریض آپ کے پاس بہت آتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں نا، کسی بھوکے کو کھانا پہنچا رہے ہیں، کسی گھر پہ راشن ڈلوا رہے ہیں، کسی کی بچی کی شادی کروا رہے ہیں، تو مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ منازل بڑی تیزی سے طے ہوتی ہیں بندے کی، اس کی روحانی ترقی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، وہ روحانی طور پہ وہ چلہ کشی اور سارے معاملات سے بڑھ کے اس کو جناب وہاں پہ رینک لگ جاتے ہیں، ایک دم ریپڈلی جاتا ہے اوپر۔ ایسی ہے جو لوگوں کے دلوں سے دعا نکلتی ہے نا، پھر وہ دعا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بڑی قبول پاتی ہے نا، جو تہجد کی نمازیں ایک طرف، کسی بچی کی شادی کرا دینا ایک طرف، بہت بڑی نیکی، تہجد کی نمازیں ایک طرف، کسی یتیم بیوہ کے گھر پہ مہینے کا راشن پہنچا دینا ایک طرف، بڑی بات ہے یقیناً۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نیکیاں کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، ورنہ جو ہمارے سیکولر مختلف دین کے کاموں کو نشانہ بناتے ہیں نا کہ اس سے بہتر ہے یہ کر لیں، اس سے بہتر مسجد بنانے سے بہتر ہے آپ کسی غریب کو یہ دے دیں، تو ان کو خود توفیق نہیں ہوتی کہ 50 لاکھ کی گاڑی دینے سے پہلے وہ یاد کرے کہ ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ بیٹی کماری بیٹھی ہے کسی کی، اس کی شادی کر دیں، تو یہ اعتراض تو کریں گے کہ آپ مسجد میں جو ہے وہ سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے راشن کی بوری ڈال دیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ خود جو ہے وہ 2 کروڑ کی کوٹھی بناتے ہوئے جو 10 کروڑ کا خرچ آیا تھا تو اس میں سے 50 لاکھ یا 5 لاکھ دے کے اس غریب کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کر دیں، یہ باتیں ایسے لوگوں کو نظر نہیں آئیں گی، تو صرف جو ہے وہ دین کے شعار کو نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ صحیح۔
مفتی صاحب ویسے میرا یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے کہ کرنا چاہیے ہمیں یہ کام. کسی غریب بچی کی، یتیم بچی کا اگر کوئی شادی ہماری وجہ سے ہو سکتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کو کھانا اگر شادی میں پہنچانا ہے، کوئی جہیز کا مطلب، چونکہ جہیز ایک رسم بن گئی ہے، اس کو ہم اس سے انکاری نہیں ہے، تو چلو اس کو پہنچانے میں اس کے معاون و مددگار بن گئے. منیمم معاون بننا چاہیے جتنا بھی ہو سکے. اور اس سے ہٹ کے لیکن ساتھ کچھ نو ڈاؤٹ کہ ہم جتنا بھی کسی کے لیے اس کی زندگی کی آسانیاں بانٹنے والے ہوں گے تو ہمارے آگے بھی آسانیاں آئیں گی، روحانی بھی اور ہر طرح سے. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے، ہم نے کچھ بہت زیادہ فضول رسموں کو سر پہ چڑھا لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہوگی ہوئی. جہیز ہے، یہ مایوں، مہندی، کھانے، شادی ہال. حالانکہ شادی میں تو ایک جو چیز ہے صرف ولیمہ ہے، مسنون جو عمل ہے وہ تو ولیمہ ہے. جو ہے نکاح میں تو جتنی سادگی، چند افراد جو ہے وہ مل کر مسجد میں نکاح کر لیں. اچھا کچھ لوگ اس کو راؤٹ بھی کرتے ہیں، نکاح 10 بندے یا 50 بندے جا کے مسجد میں کر لیتے ہیں، بعد میں پھر گھنٹے بعد 500 بندوں کی برات آتی ہے. تو بھائی سادگی پھر کیا ہوئی؟ بھائی صرف نکاح مسجد میں کرنا سادگی تھی تو برات تو پھر 500 بندوں کی لے آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں، کھانے کا مینیو بھی دیتے ہیں. ہمارے باراتی آ رہے، خیال کرنا جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہماری ناک نہ کٹوا دینا. تو بڑے مسائل ہیں اس طرح کے. تو یہ اور پھر اتنا اچھا ہونے کے باوجود کھا پی کے بھی پھر جب وہ کہتے ہیں نا کھانا اچھا نہیں بنا تھا، تو پھر بیچاروں پہ، بنانے والوں پہ کیا گزرتی ہے پھر یہ وہی جانتے ہیں. یہ تو پھر جس کے ساتھ یہ بیتتی ہے وہی بتا سکتا ہے. بیٹی بھی دے رہا ہے، ہاں جی، جہیز بھی دے رہا ہے، تمہارے 500 براتیوں کھانا بھی دے رہا ہے، سونا بھی انتظام کر رہا ہے، مہندی مایوں کے لیے بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ شادی نہیں ہے مفتی صاحب، یہ کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے، تجارت بن گئی ہے جی. یہ شادی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شادیاں مشکل ہیں اور جو ہے وہ برائیاں عام ہیں. شادی جو ہے وہ آسان نہیں ہے اور برائی جو ہے وہ آسان ہوئی ہے. جی نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے نکاح بہت آسان ہے، آج کل نکاح پہ نکاح چل رہا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اس خیال پر اجازت دیجئے، آخر میں قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے کہ آسانیاں بانٹیں. پروردگار کی مخلوق کے جتنا آپ کام آئیں گے، جو دیں گے وہ پلٹ کے آئے گا. آپ کسی کو گالی دیں گے، گالی پلٹ کے آنی ہے. آپ کسی کی غیبت کریں گے، غیبت آپ کی بھی ہونی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، اچھا بولیں گے، لوگ آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں گے. آپ کسی کی پیسے سے مدد کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں، کاروبار میں فراغ دستی اور وسعت عطا فرمائے گا. تو لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام بھی ہونے لگ جائیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، جتنے بھی ہماری دعا میں شامل ہیں ان سب کی نیک آرزویں، نیک تمنائیں، نیک التجائیں قبول فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پہ موت نصیب فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرما. اے باری تعالیٰ حرمین کی رونقوں کو بحال فرما. اے باری تعالیٰ اس کرونا وائرس سے اہل اسلام، اہل پاکستان کو محفوظ و مامون فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور باری تعالیٰ اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ کوہ نور کی پوری ٹیم اور استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. ہم سب کی عزتوں شرموں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.